देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अपने ओहदे से सबगुदोश हो गए। जाते जाते जी तायात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बार की दरख्वास्त को एतराज लगाकर वापस भी कर गए। इसके अलावा दूसरी तरफ सिंध में एमकेएम पाकिस्तान की एक देरीना पिटीशन थी जी 2017 की, जिसके हवाले से बल्दियाती इख्तियारात की जो मजबूती का मामला था उसके हवाले से भी फैसला सुना गए और उसमें भी जो है वो ये बात कर गए कि जी हालांकि फैसला जो महफूज हुआ था वो 26 अक्टूबर 2020 को महफूज हुआ था, लेकिन आज अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन उन्होंने बाइख्तियार बल्दियाती तारे कायम करने की पाबंदी दे गए सिंध हुकूमत को एक मरतबा फिर, और बता गए कि जी आपने बल्दियाती तारों को किस तरह से मजबूत करना है। एक तरफ तो ये उनके जानने का मामला है, दूसरी तरफ नाज़रीन नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा तरीन तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। डॉक्टर ने सफ़र से रोक दिया। क्या है, नवाज शरीफ साहब एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं, वो इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है, रिपोर्ट में ये किया गया है। जिसके बाद एक मरतबा फिर बहस शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, हुकूमत वापस लेकर आएगी, वो खुद आएंगे, और आएंगे तो कैसे आएंगे, उसमें कुछ टेक्निकल हिचेस भी हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही जी सेनेट में हमने देखा है मुल्क के दो बड़ों में लफ्जी जंग, शाह महमूद कुरैशी और गिलानी साहब एक दूसरे पर आज जवाबी वार कर रहे थे। और आखिरकार ये मामला क्यों बढ़ा है? ये मामला तब बढ़ा है जब सेनेट के अंदर ऑपोजिशन को एक मरतबा शिकस्त हुई है फिर, और वो भी ऐसे पॉइंट पे जिस पे ऑपोजिशन बहुत ज्यादा उतावली थी। ऑपोजिशन चाहती थी कि उसमें जीत उनकी हो, लेकिन जब उनका ऑपोजिशन लीडर ही जाके उनको जो है वो नाकाम और नाकामयाब करा दे तो फिर उसके बाद किधर जाए ऑपोजिशन। तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन में और हुकूमत के माबैन एक लफ्जी जंग छिड़ी हुई है, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही जी आज फजलुर रहमान साहब एक नई बात कर रहे थे कि जी हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, आलमी इस्तेमार से है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहरहाल सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी। आज हमारे साथ मौजूद है पैनल में सबसे पहले जी ज़हरा फातमी साहिबा मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हैं, खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया ज़हरा फातमी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी अख्वानजादा चटान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी, सीसी के मेंबर हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अख्वानजादा चटान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी शेख राशिद शफीक साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं आप तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी शेख राशिद शफीक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं ज़हरा साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। ज़हरा साहिबा, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहां ताहयात नाअहली का मामला जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से दरख्वास्त गई थी, और स्पेशली वो एहसन बून साहब ने जो कि सदर है बार के, उन्होंने कहा था कि दैट इज कम्प्लीटली टुवर्ड्स दी जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने इसको बेस बना के बात की थी। लेकिन अब उसके ऊपर जो है एतराज लगाकर वापस आ गया है। अब आईनी और कानूनी एतबार से आप लोग कुछ आगे मजीद जो है वो अपील के लिए जाएंगे या कोई चीज़ ऐसी करेंगे? प्लस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज भी इस बात पे बहुत ज़्यादा नाला और एतराज़ करते हुए नजर आए कि जी चोर मुजरिम जो है वो लंदन भागे शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई है। एक मरतबा फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए चोर मुजरिम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा साहब, इमरान खान का जो रवैया रहा है आज से नहीं कई सालों से, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि उन्होंने इसकी मुखालफत की है। अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये इतनी तंगदिली जिसको कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहते हैं, उनके अभी तक उनमें मौजूद है, जो कि वो बाहर नहीं आ रही है। वो मेरे ख्याल में सुबह दोपहर शाम उनका काम क्या रह गया है कि नवाज शरीफ को गालियां दो, उसको चोर डाकू कहो, और इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सोते में भी नवाज शरीफ का सोचते हैं और ख्वाब में भी शायद नवाज शरीफ को देखते हैं। मेरे ख्याल में तो उनको डरावने ख्वाब में नजर आते होंगे। ये मामला जो है, ये ताहयात की नाअहली का जो मामला है,
یہ ان کو شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بنایا کس نے تھا. یہ لا جو تھا یہ ایک ڈکٹوریل لا ہے. ایک ڈکٹیٹر نے, ملٹری ڈکٹیٹر نے اس لا کو بنایا تھا, اور وہ بنایا تھا کہ سویلین سپریمیسی اور جمہوریت کو نقصان پہنچانا. اور ان کے ڈکٹیٹر صاحب جو تھے, ان کے صرف بولنے سے نہیں, ان کے انداز سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کو جمہوریت سے صرف شکایت ہی نہیں ہے, نفرت ہے. کیونکہ ان کا وہ جملہ ہم لوگ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن تو کاغذ کی ردی کے برابر ہوتا ہے, اس کو پھاڑ کر پھینک دو. تو ان کے بنائے ہوئے قانون کو, آپ ایک جمہوریت ملک میں رہتے ہیں عمران خان صاحب, آپ ایک پارلیمنٹ کی پیداوار ہیں, آپ جو ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سول سپریمیسی کے ذریعے آپ الیکٹ ہو کر وزیر اعظم بنے ہیں, لیکن آپ اس قانون کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جس کو ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا. یہ تنگ دستی میرے خیال میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کا فائدہ صرف ایک انسان کو نہیں ہے, اس کا فائدہ بہتوں کو پہنچے گا, جہانگیر ترین صاحب کو بھی پہنچے گا, اور آنے وقتوں میں پتہ نہیں کس کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو. مگر عمران خان کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں, ہم لوگوں کو تو کان پک گئے ان کی ایک ہی چیز سن سن کے. اب تو ٹی وی بھی ہم نہیں کھولتے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے تو سوائے چور ڈاکو کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان میں اتنے سارے مسائل ہیں. کرپشن جو ہے وہ 117 سے 140 پہ جا چکی ہے. انفلیشن دیکھیے کہاں چلی گئی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. جو عام بیسک نیڈ ہے انسان کی, آٹا چاول دال, وہ کھانے کو لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, وہ ترس رہے ہیں. اور آپ کو فکر کیا ہے کہ جی نواز شریف چور ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ اور یاد ہے, اور ان کے پاس ہے ہی کیا؟ رضا مجھے بتائیے کہ آپ جب ٹی وی پہ جب وہ بات کرتے ہیں نا, جب وہ اسپیچ دیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلی والی اسپیچ جو کنٹینر پہ کیا کرتے تھے اسی کو آگے پیچھے ہیرا پھیری کر کے وہی بولنے شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں بولنے کا. مجھے افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے وزیر اعظم کے زبان پہ سوائے اپنے ملک کے لوگوں کو گندا کرنے کی, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, اس کے علاوہ ان کو اور کچھ بھی نہیں آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملک میں یہ اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے, اتنی پریشانیاں ہیں, اس کا حل کیا ہوگا, یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے سمجھ میں صرف آتا ہے کہ جی اپوزیشن کو گالیاں دو, لوگوں کو چور کہو, ڈاکو کہو, چاہے آپ یہاں پہ کھڑے میں, چاہے آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے بات کر رہے ہیں, چاہے آپ یون کے سامنے کھڑے ہوئے, لیکن ایک ہی راگ الاپتے رہتے ہیں, اور وہ ہے چور اور ڈاکو کا. تو اب آپ سے کیا ان سے امید لگاتی ہیں؟ ہم نے تو کوئی امید کبھی نہیں لگائی تھی, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے فیور میں بھی بات کریں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں شیخ راشد شفیق صاحب. شیخ راشد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شیخ صاحب یہ جو آج ہم نے دیکھا ہے کہ تاحیات نااہلی کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ونس اگین, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طبی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے جس میں سفر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. اب حکومت کیا کرے گی اس ساری سچویشن میں؟ نواز شریف صاحب کو لانے کی بات جو مستقل طور سے ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے تھے دنوں سے جو ایک ہمارے پاس گونج آ رہی ہے نان سٹاپ, جو ہر کوئی بات کر رہا ہے جی روزانہ کی بنیاد پہ کہ وہ آ رہے ہیں یا وہ لائے جا رہے ہیں, یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اس وقت پورے ملک میں. سو آخرکار واٹ از دا پرٹیننٹ اسٹریٹجی فار دا گورنمنٹ ٹو ڈو ان دا نیکسٹ فیو ڈیز؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ نے تو پہلے جو نواز شریف صاحب نے جو ایک ان کی جو پلیٹس کم ہو گئی تھی اس کا بہانہ بنا کر ایک میڈیکل رپورٹ کے ذریعے گورنمنٹ نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو پاکستان سے باہر بھیجا کہ وہ 2-3 مہینے میں اپنا علاج کروا کر وہاں سے واپس آ جائیں لندن میں. اور اس وقت کی جو رپورٹیں تھیں, وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹیں پیش کی گئی اس کے مطابق تو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آج گئے کل گئے, اور پوری کیبنٹ میں سے جو اس میں کئی جو سینئر لوگ تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے, کہ انسانی ہمدردی کے تحت سارے اختلافات کو ختم کر کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا, ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا تاکہ وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنا علاج کروا لیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو جب وہ جہاز کے اوپر جا رہے تھے تو جہاز کے اوپر چڑھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں فیک ہیں.
اور حکومت کی آنکھوں میں مٹی ڈالی گئی، اور وہ آج 1.5-2 سال سے 3 سال سے لندن میں بیٹھ کر اور 3-3 4-4 5-5 6-6 گھنٹے اپنی پارلیمانی میٹنگیں جو ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، جلسوں سے خطاب کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. اس وقت ان کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں. اور جب وہ پاکستان کے جیلوں میں تھے تو ان کے اوپر دل کے اٹیک ہو جاتے. سیاستدان جو ہوتا ہے، جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ جیے بھی تو ملک کے اندر، مرے بھی تو ملک کے اندر. یہ ملک کے واحد ایسے حکمران ہیں جو نواز شریف صاحب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکمرانی کی جائے، اور جب اقتدار ختم ہو جائے تو جو پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ جو پاکستان سے باہر ملکوں کو بھیجا گیا، جو اربوں خربوں ڈالر ہیں، اپنی اولادوں کے ساتھ وہاں پر اس کو انجوائے کیا جائے. آج سے مہینہ پہلے آپ انہی کی لیڈروں کی بات سنیں اسمبلی کے اندر، جب یہ بڑے خوش تھے 25 دسمبر کو آ کے وہ پاکستان میں اپنا کیک کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا نام ہے نواز شریف آ جائے. حکومت تو پہلے دن سے پوری کوشش کر رہی ہے، کیونکہ کیس عدالت میں ہے، شہباز شریف صاحب ان کے گارنٹر ہیں. حکومت نے بھی اب اس میں سنجیدگی سے پوری کوشش کریے کہ وہ پاکستان آ جائیں. ہم نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ وہ آنے کا اعلان کریں، ان کو حکومت ٹکٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ کچھ اور سوچ رہے تھے، کچھ اور ہو گیا یہاں پر، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے احتساب کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیے ہیں. لوگوں کی یہ خواہش ہے، اور میں حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 3-3.5 سالوں میں ہم ان سے ایک سنگل ٹیڈی پیسے کی ریکوری نہیں کر سکے. عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا تھا کہ ہم نے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں سے جس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لینا ہے، اور اس سال سوا سال کے اندر ہم نے ثابت کر کے دکھانا ہے. تو اور شیخ میں یہ راشد صاحب، سمجھتا وہ ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کو کرنا تھا نا، وہ تو بغیر کچھ جی کیے چلے گئے، اور اب نہیں مصدق کر عباسی سکے. صاحب آ میں گئے. کہتا ہوں کہ یہ ہماری تھوڑی سی کوتاہی ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں نے ووٹ ہی اس چیز پر دی ہیں. لوگوں نے ہمیں، اگر وزیر اعظم عمران خان کو یا ہمیں منتخب کیا تو احتساب کے نام پر کیا ہے. لوگوں کو ہم پر یہ امید تھی کہ ایسی حکومت ہے جو اس ملک کے لوٹا ہوا پیسہ وہ پاکستان میں واپس آئے گا. وزیر اعظم عمران خان نے اس پر سختی سے نوٹس لیا، اور وزیر اعظم عمران خان خود بھی، وزیر اعظم کوئی جج تو نہیں ہے، وزیر اعظم کوئی ایز اے جج کی حیثیت سے فیصلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں اس کو بہتر طریقے سے پرسیو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کم سے کم ڈیٹ پڑے. یہاں پر ایک ڈیٹ پڑتی ہے، پھر مہینہ 2 مہینے تک کیس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس سال سوا سال کے اندر ہمیں ریکوریاں کرنی ہیں، اور انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ہمیں وہ ملک کا واپس لے کے آنا ہے. جو لوگوں کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی اس کو ہم نے پورا کرنا. یہ آنے والے سال جو 1.5 سال ہمارا رہ گیا اس میں آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کو اس میں بڑی پیش رفت نظر آئے گی. یہ جو چھلانگیں مار رہے ہیں آج کل، یہ جو آج کل ان کے اندر یہ جو چیزیں آپ کو نظر، یہ ساری چیزیں ان کو اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اب وہ جو 3-3.5 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ سوا سال کے اندر ہم ان کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیں اب میں جاتی ہوں. اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اخوانزادہ چٹان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی ہے. اخوانزادہ چٹان صاحب، آپ لوگ کا کیا اس حوالے سے سٹیک ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سٹانس رکھتی ہے اس معاملے پر، خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بار جو پٹیشن لے کے گئی نااہلی کے حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے ہم بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹس اور سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بھی کافی زبردست قسم کے جو ہے وہ وکلا اور بیرسٹر آپ لوگوں کی پارٹی کے پاس بھی موجود ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا نا کہ اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے کہ زہرا فاطمی صاحبہ نے کہا کہ یہ معاملہ صرف نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے نہیں تھا. آف کورس اس کا جو بھی فیصلہ آ گیا اب تو خیر ہونا ہے، یا جو بھی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید اگر اس میں اپیل کی طرف یا کوئی کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پارلیمنٹیرین سے یا سیاسی لوگوں سے واسطہ تو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ جو قانون ہے یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق سے ماوراء قانون ہے. دنیا کا کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کرے. ہماری دین کے روح سے بھی اگر دیکھ لے تو دین میں بھی یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے کوئی توبہ کیا، ہدایت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کبھی کوئی بہت زیادہ دیندار ایماندار آدمی چور ڈاکو بھی بن سکتا ہے، اور کبھی جو ایک چور ایک ڈاکو، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ان کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پہلے کی زندگی کو دیکھ لے اور آج کی زندگی کو دیکھ لے تو یہ انسانی حقوق سے تو متصادم ایک قانون ہے. لیکن قدرت کا بھی ایک قانون ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کھڈا کودتے ہیں تو اکثر آپ اس میں گر جاتے ہیں.
یہ نیب کے قوانین کو ہم نے بدلنا چاہا, ہم نے یہ قانون کو بدلنا چاہا. بہت سارے ایسے قوانین جو یا تو ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہمارے آئین میں گھسیڑ دی گئی تھی یا مشرف کے دور میں اس کو گھسیڑ دیے تھے. ہم چاہتے تھے کہ یہ جو ڈکٹیٹروں نے ہمارے آئین میں جو گند ڈالا ہے اس کو ہم صاف کریں, لیکن اس وقت جو ہمارا اپوزیشن تھا اور اپوزیشن لیڈر تھا مسلم لیگ نون کا چودھری نثار صاحب, تو انہوں نے ہمیں ساتھ نہیں دیا. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ وہی نیب قوانین جو ہمارے لیے بنائے گئے تھے, آج ان کے ذریعے, وہ ظالمانہ قانون کے ذریعے ان کا بھی احتساب ہو رہا ہے. وہ قانون جو ہمیں ہمیشہ کے لیے نااہل کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا آئین میں, آج جو اس میں خود پس گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی بہت خوش ہونا نہیں چاہیے. یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ نہیں ہوتے ہیں, یہ آئندہ نیشن کی بھی اس پہ اثرات پڑتے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو اپیل ہے اس کو مسترد نہیں کیا ہے, اس پہ اعتراضات لگائے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ وہ اعتراضات کو درست کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معزز کورٹ ہیں اور جج صاحبان ہیں وہ اس پہ ضرور غور کریں گے کہ ایسے کون سی چیزیں ہوں گی جس میں آپ کسی کو 2 سال کے لیے نااہل کر سکتے ہیں, کسی کو 5 سال کے لیے, اور اگر کسی کو عمر بھر کے لیے بھی نااہل کرنا ہے تو وہ کون سے قوانین ہوں گے, وہ کون سا جرم ہوگا جس میں آپ انسان کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آئندہ کے ٹائم پہ بہت بحث ہوگا. باقی میرا جو بھائی کہہ رہا ہے, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو احتساب کے لیے آئے تھے, ہم تو احتساب کرنا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ سال میں انشاءاللہ تعالی سارا احتساب ہو جائے گا, اور باہر سے جو پیسہ گیا ہے اور جو وہ واپس آ جائے گا. میرے بھائی آج کل آپ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا لوگ لیتے ہیں جیسے آپ لوگ خود اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. کیونکہ جن لوگوں پہ آپ لوگوں نے الزامات لگائے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہے, انہوں نے یہ کرپشن کیا ہے, 4 سال میں ان کیسوں کا کیا ہوا, آپ وہ دور نہیں جائے. کل کا جو خورشید شاہ صاحب کا ضمانت ہوا ہے اور اس میں سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے وہ پڑھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا احتساب کا حیثیت کیا ہے. وہ تو شیخ راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کریں گے 1-1.5 سال میں, ہم آئے اسی پہ تھے, اب ہم اپنے اس منشور کو آگے لے کے چلیں گے 1-1.5 سال میں, احتساب یہ کو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ ان لوگوں نے کرپشن کو بڑھایا. 17 سے ان لوگوں نے 40 تک کرپشن جو ہے وہ پہنچا دیا. کسی بھی حکومت کے دور میں اتنے سکینڈلز نہیں آئے ہیں. ہمارے 5 سال کے دور میں صرف 2 سکینڈلز آئے تھے, ایک حج سکینڈل آیا تھا, ایک رینٹل پاور سکینڈل آیا تھا. وہ حج سکینڈل میں الحمدللہ ہمارا جو منسٹر تھا وہ بری ہو چکا ہے عدالتوں سے, اور جو رینٹل پاور کا سکینڈل تھا اس میں بھی ہمارا راجہ پرویز اشرف صاحب اس میں بری ہو چکا ہے. اور اس میں تو سکینڈل کی سکینڈل ہر 2 مہینے بعد 700 ارب اور 300 ارب کا سکینڈل آ جاتا ہے. دوائیوں میں آ گیا, ڈالرز میں آ گیا, روڈ میں آ گیا, معلم جبر کا تو پہلے سے پڑا ہے, بی آر ٹی کا پہلے سے پڑا ہے, ہیلی کاپٹر کا پہلے سے پڑا ہے. یہ پینڈنگ کیس اگر اس کی ساری ویلیو آ گئی اور اس کو کھولے گئی تو دنیا حیران ہو جائیں گے. اگر یہ 1 بلین سونامی 3 کا کیس کھل گیا, لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ اس طرح کا بھی کرپشن ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کو عوام آپ لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ تم دوسروں پہ الزام لگائے. عوام آپ سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, ابھی تک کتنے گھر دی؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, کتنے نوکریاں دی؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے قبضے میں دے دیا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, آپ لوگوں نے ریکارڈ قرضہ لیا, اور مزید قازقستان سے 2 ارب, اور مزید جو ہے رشیا سے 2 ارب, اور 3 ارب قرضہ آپ اور چائنا سے لینا چاہتے ہیں.
تو آپ لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ہم اس کشتوں کو توڑ پہ دیں گے. جواب لوں گی شیخ تو راشد صاحب سے. لوگ آپ سے یہ ان سوالوں کے جواب خواجہ پوچھتے صاحب میں نے ہیں. بریک پہ جانا ہے. خواجہ صاحب میں نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے. میں اس پہ جواب بھی لوں گی. شیخ راشد صاحب اس پہ آف کورس رسپونڈ کریں گے. وہ نوٹ کر رہے ہوں گے جو خواجہ صاحب باتیں کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں نے زہرا صاحبہ سے بھی جواب لینا ہے. تو زہرا صاحبہ کے لیے میں سوال چھوڑے جاؤں کہ حکومت اس وقت ابھی کی اپڈیٹ ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی رپورٹ جعلی ہیں تو وہ قرار دے کر ان کو عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھے ذاتی معالج اور لندن میں موجود نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹس بنا رہے ہیں. یہ عدالتی نظام اور قانون کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اس کا جواب بھی لوں گی ان سے آ کے, اور میں چاہوں گی کہ شیخ راشد صاحب اس پہ رسپونڈ بھی کریں. لیکن I have to go for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی اخوانزادہ چٹان صاحب there was a long queue list جس کے اوپر بات کر رہے تھے حکومت کی طرف سے کہ جی there's so many scandals, there's so many things on which the حکومت has taken up the U-turn and not has fulfilled the words of there. تو اب میں جاؤں گی تو شیخ راشد شفیق صاحب کے پاس کہ ان سے میں لوں گی جواب. لیکن بیفور گوئنگ ٹو اٹ میں زہرا میڈم کے لیے جی چھوڑ کے گئی تھی سوال, میں اس کا جواب لے لوں. زہرا صاحبہ یہ جو آپ کا سوال رضا صاحبہ آپ کا سوال مجھے سنائی نہیں دیا کیونکہ آواز جی میں ٹھیک ہے میں دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں. زہرا میں آپ کو دہرا دیتی ہوں. سوال یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو حکومت آج کہہ رہی, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس ہیں وہ جعلی ہیں اور عدلیہ سے درخواست کر دی ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لے لیں, کیونکہ جو ان کے امریکہ میں بیٹھے ذاتی معالج ہیں وہ لندن میں موجود نواز شریف کی جعلی میڈیکل رپورٹس بنا رہے ہیں اور یہ عدالتی نظام اور قانون کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. رضا صاحبہ جعلی انسان کو ہر چیز جعلی نظر آتی ہے. یہ لندن اور امریکہ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے نام سے آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے. ان کی رپورٹ ان کے اپنے ڈاکٹر سے. مجھے یہ بتائیے کہ جب نواز شریف کی بیماری کا ان کو باہر کس نے بھیجا تھا, کس حکومت نے بھیجا تھا؟ آپ نے بھیجا تھا نا, بڑے ہاتھ پاؤں جوڑ کر آپ نے بھیجا تھا, کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر نواز شریف کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے جواب دہ آپ ہوں گے. وہ ہمیشہ سے, آج تو نہیں ہے نا, ان کی بہت پرانی بیماری ہے نواز شریف صاحب کی. یہ ان کا دل کا مرض بہت پرانا ہے, اور جس طریقے سے آپ نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا, اچھے بیمار پڑ جاتے. ایک بیمار آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑی سزا تھی. اور جس طریقے سے آپ نے ان کو جیل میں بند رکھا, جس طریقے سے آپ نے ان کے سینے کے لیے بستر تک نہیں دیے تھے, جس طریقے سے سردی میں ہم لوگ ان سے ملنے جاتے تھے, سردی میں ان کے پاس ہیٹر تک نہیں ہوتا تھا, اور آپ باتیں کہاں کی کر رہے ہیں؟ جعلی انسان جعلی باتیں کرتا رہتا ہے اور جعلی ہر چیز نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب بیمار ہیں, وہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے, اور جب بھی ان کو ڈاکٹر اجازت دے گا وہ اس وقت واپس آ جائیں گے, اور وہ بہت خوشی سے واپس آئیں گے, کیونکہ یہ ان کا ملک ہے, وہ اسی میں رہتے ہیں, یہی وہ رہ کر کے پلے بڑے ہیں, اور یہاں وہ واپس آئیں گے اپنے لوگوں میں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے رکھا تو حکومت بھی انہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اوکے, آپ کی طرف آؤں گی شیخ راشد صاحب. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ راشد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ راشد صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا چلے, شیخ راشد صاحب سے ان مین وائل کانٹیکٹ ہم کرتے ہیں. مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں واپس اخوانزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گی. اخوانزادہ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اخوانزادہ چٹان صاحب, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف سینٹ میں کیا ہوا اخوانزادہ چٹان صاحب؟ اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب, پھر انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا, وہ نہیں آئے, یہ جو معاملہ سارا بنا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ آپس میں الفاظوں کی جنگ جو ہے وہ ہو گئی, اور خاص طور پہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ بکاؤ جھوٹا قرار دے دیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے آخرکار؟ آپ لوگوں نے
یہ بات ظاہر سی بات ہے، معاملہ سارا وہاں سے ٹربل اپ ہوا ہے اور ہیٹ اپ ہوا ہے جب اپوزیشن اپنے نمبرز پورے نہیں کر سکی، وہ یونٹی نہیں دکھا سکی جو وہ بتا رہی تھی اپنے الفاظ میں کہ ہم کریں گے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے۔ دیکھیے جی، ایک تو جو ایک تاثر دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط تاثر ہے کہ جیسے گیلانی صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بل جو ہے یہ پاس ہوا، اور پورے ہاؤس میں صرف ایک گیلانی صاحب تھا جو غیر حاضر تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس دن بہت سارے ممبران غائب تھے، تقریباً 6 7 8 ممبران غائب تھے، جس میں مسلم لیگ نون کے بھی ممبران تھے، اس میں جماعت اسلامی کا بھی ایک ممبر تھا، اس میں جماعت علماء اسلام کا بھی ایک ممبر تھا، اس میں ہمارے بھی کچھ ممبران تھے اور بھی اپوزیشن پارٹیوں کے ممبران تھے۔ اور گیلانی صاحب نے استعفیٰ اس بات پہ دیا ہے کہ عملاً ابداً ہمارا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت جس طریقے سے بلوں کو پاس کر رہی ہے، نہ یہ ہمارے روایات میں ہے، نہ یہ ہمارے قانون میں ہے، اور نہ اس طرح کا پارلیمانی نظام میں ہونا چاہیے۔ یہ تو سارا سب کچھ بلڈوز کرتے ہیں۔ اگر سب کچھ اس دن اپوزیشن کا اکثریت بھی ہوتا اور وہاں سے یہ ناکام ہو جاتی تو اس کو لے آ کے قومی اسمبلی میں اور مشترکہ اجلاس میں اس کو پاس کر دیتے۔ تو آپ جو سسٹم ہے چل رہا ہے وہ اس میں عملاً پارلیمانی سسٹم کو معطل کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئے، ورنہ ہم سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آنے سے نہ تو حکومتیں جاتے ہیں اور نہ جانا چاہیے۔ اگر آپ کے آئینی ادارے کام کر رہے ہیں اور آپ کی آواز کو آئینی اداروں میں سنا جاتا ہے تو آپ اپنا جدوجہد آئینی اداروں کے اندر کریں، لیکن اب جو آئینی ادارے ہیں ان کو مفلوج کیا گیا ہے۔ 30 آرڈیننس اور 33 آرڈیننسوں کو پاس کر کے پھر اس کو لے آتے ہیں، پھر اس کو ایک ساتھ پاس کر دیتے ہیں، اور ایسا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کے ممبران کم ہو۔ اس بل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ گیلانی صاحب ملتان میں تھا، اپوزیشن لیڈر ہے، اس کو 1 بجے کے ٹائم پہ وہ نوٹیفیکیشن ملا کہ اجلاس 4 بجے ہو رہا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ یہ پہلے جاتے جو مشاورتی کمیٹیاں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، مشاورتی کمیٹی اس میں مشاورت کر کے اگر وہاں پہ اتفاق ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتا ہے، پھر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی سے آ کے پھر ہاؤس میں آ جاتا ہے اور پھر اس میں بحث ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ووٹنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حکومت جمہوری اور پارلیمانی طریقوں کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی حالات میں اپنے بل جو ہے اس کو بلڈوز کر کے پاس کر دیتے ہیں۔ تو اس میں نہ اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے اسمبلیوں میں سمجھتا ہوں، اور نہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ حکومت، کیونکہ حکومت کو طاقت ملتے ہیں پارلیمان کے اندر سے، اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرتے، یہ اپنے کولیشن کے ساتھ مشاورت کرتے اور اس طریقے سے یہ قانون سازی کرتے تو یہ حکومت کے لیے بہتر تھا۔ یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے وقت کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرے اپوزیشن کے میرے اوپر اتنا پریشر ہے اور میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہوں۔ کم از کم یہ اپنا اسٹیٹ بینک پر اپنے آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کر دیتا۔ جہاں پہ اسٹیٹ بینک میں آئی ایم ایف کا بندہ ہے، پہلے بھی آئی ایم ایف سے آیا ہوا ہے اور آئندہ بھی یہاں سے فارغ ہو کے پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے گا، اور آئی ایم ایف کو کے سامنے بالکل ملک کو مفلوج کر دیا کہ اسٹیٹ بینک سے نہ ہمارے پارلیمان پوچھ سکتے ہیں، نہ ہمارے عدالتی پوچھ سکتے ہیں، نہ ہمارے آڈیٹر جنرل اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے بندے کو کیا ہے پاکستان کے عوام کا کہ کتنے لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں، کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارا کتنا پاپولیشن ہے، اور اگر یہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم پہ جنریشن وار مسلط کیا ہے، تو پھر اگر ہم ملک کو اس طریقے سے چلائیں گے اور ہمارے اتنے نوجوان ہوں گے، پھر تو وہ پھر جنریشن وار میں وہ لوگ ان سے ضرور کام لیں گے، اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمانی طریقے سے اخوانزادہ صاحب ایک منٹ، یہ بات تو ساری بہتر ہے لیکن ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تاثر نہیں، دیکھیں 3 سینیٹرز آپ کے یہاں سے بھی نہیں تھے وہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نزہت صاحبہ باہر تھیں اور یہ اتنا ڈسٹنس نہیں تھا نا کہ وہ آ سکتے تھے، اسی لیے تاثر اس لیے بنا یہ سارا کیونکہ گیلانی صاحب بہت دور نہیں تھے اور کوئی ایسی بہت خاص وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے کہ نہیں جی میں نہیں آ سکتا. There were things کہ آپ کو یاد ہے، اب میں بار بار اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آپ کے تو لوگ ایسے آئے پارٹی کا ووٹ کیونکہ پارٹی کی امانت سمجھتے ہیں وہ، کہ گھر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے تو بھی وہ دینے آئے ووٹ. پچھلے دنوں کی بات ہے نا، سینٹ کی قائم خانی صاحبہ آئی تھی تو وہ آ سکتے تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انہوں نے وہ جس طریقے سے بلوں کو پاس کیا جاتا ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، دھکا ڈالا، ٹھیک ہے چلے صحیح ہے، چلے میں کہ اب حکومت ممبران کم ہے تو ابھی ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ ہے یہ پارلیمانی نہیں ہے. چلے صحیح ہے، میں ذرا شیخ راشد شفیق صاحب کی طرف بھی چلے جاؤں. شیخ صاحب یہ ابھی جو ایلیگیشنز لگائے اخوانزادہ چٹان صاحب لگائے رہے تھے پہلے بھی، اور جو بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی رپورٹس ہیں، زہرا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی جعلی حکومت ہے، تو جعلی رپورٹ اس لیے نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہ کمیٹی وہ سارے لوگ بٹھا کے ڈیسائیڈ کرنا، اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی، فیصل سلطان صاحب بھی تھے، سارے لوگ تھے جس کے تھرو آپ نے بھیجا ہے نواز شریف صاحب کو. تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں جعلی رپورٹس ہیں، وہاں امریکہ میں بیٹھ کے اس طرح لندن میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کہیں کہ جعلی رپورٹس ہیں. چلیں جی، اگر ان کو اتنی پاکستان کے ساتھ محبت ہے تو وہ فوری طور پہ صبح کی فلائٹ پہ پاکستان آ جائے نا جی. اگر وہ پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اب رپورٹیں تو یہ نہ آنے کا بہانہ ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ 5-5 6-6 گھنٹے اپنے وہ لندن والے فلیٹ میں بیٹھ کے جو پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ، اس سے کمائے ہوئے پیسے سے پاکستان کے اپنے کارکنوں سے یا لوگوں سے وہاں پر خطاب کرتے ہیں. اس وقت ان کو ہارٹ کا یا دل کا یا ان کی پلیٹ تو کم نہیں ہوتی. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اگر وہ سچے پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، تو ان کو صبح کی فلائٹ سے پاکستان واپس آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ کیوں بہانے تلاش کرتے ہیں جی کہ پاکستان کا وہ سفر نہیں کر سکتے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور آج سے میں نے پہلے بھی کہا 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے بڑے خوشیاں منا رہے تھے کہ صبح آ رہے ہیں شام آ رہے ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ساری ہمدردیاں، اس کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ملک و قوم کے لیے ہوتی ہیں. اگر وہ سچے محب وطن ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ہے، تو ان کو فوری طور پر پاکستان آنا چاہیے. حکومت نے جو رپورٹیں ہیں اس وقت کی جو رپورٹیں تھیں اس کے مطابق درست فیصلہ کیا، اور لندن میں بیٹھ کے اس قسم کی وہ ایک دن تو چیک اپ کے لیے وہاں پر گئے نہیں. اگر وہ ایک دن کے لیے وہاں پر جا کے اپنا چیک اپ کرواتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اور جیسا کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ امریکہ میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے ان کا خاندانی ڈاکٹر ہے اسی قسم کا، جس نے رپورٹیں بنا کر آج لاہور ہائی کورٹ میں بھیجی ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عدلیہ کو اس پر فیصلہ لینا چاہیے، اور جو ان کے گارنٹر ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے، اور وہ پاکستان آ کے ان تمام مقدمات کا جو ان کے اوپر ان کو فیس کریں. ورنہ پاکستان کی جتنی جیلوں میں جو چھوٹے موٹے قیدی ہیں جو 302 کو چھوڑ کر کوئی سائیکل چوری کی کیس میں یا کوئی پانے کی چوری کے کیس میں، سب کو رہا کرنا چاہیے. جو لوگ پیسوں کے کیس میں بھی گئے ہیں، اگر اس ملک کے بڑے ڈاکو لٹیرے ملک کا پیسہ لوٹ کر دنیا پاکستان سے باہر بیٹھ کر انجوائے کریں، غریب آدمی یہاں پر جیلوں میں بھگت رہا ہے سزائیں، ان کے کیس بھی نہیں لگتے اور وہ بیچارے عدالتوں میں وکیلوں کی فیسیں بھی نہیں دے سکتے. اگر انصاف کا اگر دوہرا معیار اس پاکستان میں ہوگا تو انصاف کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھیں گے. میں آج پوری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ، پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ان کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اگر وہ پاکستان میں آ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک کسی کا انتظار نہ کریں، نہ لاہور ہائی کورٹ کا، نہ سپریم کورٹ کا، نہ عمران خان کا، نہ ہماری کسی بات کا. وہ فل الفور اپنی ٹکٹ کٹوائیں اور پاکستان آ جائیں اور لیڈر بنے، مقدمات کا سامنا کریں. جیلیں سیاستدانوں کے لیے بنی ہیں، جیلیں سیاستدانوں کے اوپر نہیں گرتی. آپ ملک میں کئی ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے بے گناہ 7-7 8-8 سال 3-3 سال 3.5 سال سزائیں بھگتی ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے کوئی اس قسم کے ہیلے بہانے نہیں کیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں وہ اخوانزادہ چٹان صاحب، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی بھی احتساب کے اوپر سے بات کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ اپنی پرفارمنس بھی بتائیں نا. چلے ماضی کی حکومتوں نے تو جو کیا وہ کیا، لیکن اپنی پرفارمنس کیا ہے؟ جو قرضے آپ لوگ مزید لینے جا رہے ہیں چین سے، رشیا سے اور قزاقستان سے. قرضے ہیں یہ انہی نے جو ان لوگوں نے جو عیاشیاں کی ہیں اس ملک میں 40 سال اس ملک کو مقروض کیا ہے. ان کے قرضوں کی قسطیں اتارنے کے لیے ہمیں اگر یہ نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹر ہو جاتے.
اور یہ انہوں نے اربوں ڈالر جو قرضے لیے وہ آج ان کی قسطیں ادا کر. ایک ملک کا ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان جو تھا وہ بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا. اگر وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اگر یہ آرڈیننس کے قرضے ذریعے شہزاد اکبر کو معاف کروا دیا ہے. ان سے پوچھو نا فورن فنڈنگ کا جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ اتنے دنوں سے اسٹے لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ جب کو وہ تو آئے تو نہیں یہ دینا نا بھاگتے جی پھر رہے فارن ہیں. فنڈنگ کا کیوں نہیں جس کو جواب دے رہے دینا ہیں؟ اس کو دے یہ دیں فورن گے. فنڈنگ کا جواب جس دے. کو دینا ہے ان لوگوں نے کا بھی بھی معلوم جواب کیا ہے. فارن فنڈنگ میں, ان کا جواب بھی فارن آپ کے فنڈنگ میں اپنے پڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہماری پیسے جو ہیں وہ شوکت خانم کو دیے تھے, آپ کی پارٹی کو نہیں دیے تھے. اس کا جواب کون دے گا؟ اور اس کا باقی آپ کے جو اتنے سارے زلفی بخاری صاحب ہیں وہ غائب ہو گئے, ان کا جواب کون دے گا؟ مالن جبا کا جواب کون دے گا؟ یہ 50 روپے میں ہیلی کاپٹر سے ادھر دنیا بس یہ انہی باتوں پہ خوش ہوتے سے رہیں گے. ہیلی ان کے کاپٹر پاس ہے جس میں بیچنے کے لیے 50 کچھ روپے بھی میں نہیں ہے. تیل لگتا ہے. ان کے پاس بیچنے کے ذرا لیے اس کچھ کا بھی بھی نہیں ہے. جواب یہ انہی دینا. باتوں پہ خوش ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران آیا جس کا نام عمران خان ہے, جو کرپٹ نہیں ہے, جس کی اللہ جائیدادیں معافی نہیں دے ہے, جس نے ایسے ملک کا حکمران پیسہ سے. نہیں لوٹا, جس کے بچے پاکستان سے باہر تو ضرور ہے لیکن اس کا ذرا جائیے غریبوں مرنا کے جینا پاس, آپ پاکستان جائیے میں ہے. اگر اور وہ ہمت ہے تو عوام میں اقتدار آئیے. کی خاطر نہیں آیا, ہمت ہے وہ تو اس ملک عوام کو میں قوم آئیے کی اور خدمت پھر کرنے دیکھیے کے وہ لیے کیا آیا. جواب دیتے ہیں. آج آپ کو تاریخ پتہ میں چل جائے پہلی گا. مرتبہ یہ آپ کو ہونے بھی جا دن میں رہا ہے کہ تارے نظر ہر آئیں گے. امیر غریب سرمایہ دار آدمی کو ہیلتھ کارڈ کی پنجاب کے اندر سہولت دی جا رہی ہے. میں اپنے ہیلتھ ہلکے کارڈ راولپنڈی نواز شہر کی شریف نے بات شروع کرتا کیا ہوں تھا. آپ کہ دیکھیے اسی بس شیخ نمبر یہ صاحب پہ جو آپ پرائم نے منسٹر نواز نہیں شریف ہے اپنا کا لیکن اچھا وہ یہی ہوتا تو کارڈ سوال یہ کر لگا کر رہے دیا. دیتا ہیں نا. شیخ صاحب. نواز شریف نے یہ جب شروع کیا جھوٹ ہوتا بولتے ہیں تو نا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بہت جلدی یہ سارا پول کھلتا ہی چلا جا بس رہا ہے یہ نا. آپ خوش ذرا ہوں, اپنی ویسے حماقت بھی آپ تو خوش ہوں. دیکھیں. کبھی میں اپنی کہتا گریبان ہوں میں کہ جھانک کے دیکھا انہوں یہ نے؟ ہیلتھ کارڈ ایک ایسا کام کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ بلا تفریق جب ان کا اقتدار تھا اللہ یہ اپنے معافی دے. اقتدار میں کوشش کرتے تھے, اپنے گھروں والوں کو نوازتے تھے. یہ بیت المال کا پیسہ بھی اپنے گھر میں آپ رکھتے تھے, نواز نے, یہ آپ زکوٰۃ کی خیرات کا حکومت پیسہ بھی اپنے گھر میں رکھتے تھے. یہ پہلی دفعہ عمران سامنے خان نے غلط ان نکلا. کو بھی ہیلتھ کارڈ دیا جھوٹ ہے. نہ بولا یہ کریں. جو مصروف صاحبہ بول رہی ہیں, میری بہن ہے, ان کو بھی ہیلتھ, یہ بھی اگر پنڈی یا پنجاب نہیں کے بھائی, اندر مجھے رہتی آپ ہیں جیسا بھائی نہیں تو چاہیے. عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے 850 کے اوپر جو شکریہ ہم نے پنجاب کے نواز اندر رہنے شریف کا والے کرنا ایم ہے ایل اے جس ایم نے پی یہ ہیں, ان کو کارڈ بھی ہیلتھ شروع کارڈ کیا دیا تھا. پیپلز پارٹی یہ نو کارڈ اسی کا شروع کیا ہوا ہے. بلا تفریق اس نے اس ملک کو قوم کی خدمت کر رہا ہو. چلے ٹھیک جبھی ہے. تو اس کی رضا صاحب ان جی سے جی پوچھیں, ان کو شرم نہیں آئی؟ جی شکریہ جی تو ادا کر دیں جی کہ نواز میں شریف نے ان کو وہی عقل کہہ رہی ہوں سکھا شیخ دیا. صاحب سے. شیخ صاحب سے وہ چلیں ٹھیک ہے, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ زہرا فاطمی صاحب آپ کا, خونزادہ چڑان صاحب آپ کا, شیخ راشد شفیق صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین, یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, سوالات ہیں جو اپوزیشن کے عوام کے جو وہ حکومت سے پوچھ رہی ہے. حکومت مقابلہ اپوزیشن آج جی چل پڑا سارا معاملہ. آف کورس جو پروز اینڈ کونس ہیں وہ دونوں ہوتے ہیں جب بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کے. بہرحال آپ کے سامنے ساری حقیقت لا کے رکھ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.